औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है जो इसको समझे। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें इस आयत और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सबक हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 15 है। आज रुकू नंबर 15 हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस रुकू में इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, तामीर काबा का वाक़या कि तामीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलकर कैसे खाना काबा की तामीर कर रहे थे और क्या दुआएं मांग रहे थे उस वक्त। ये दुआएं हमें याद करनी हैं, पढ़नी हैं और हमें इनको पढ़ना भी है। नमाज के बाद ये दुआएं पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं आज के आयात में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइस क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी जाल, ऐ मेरे रब बना हादा बलदन, इस शहर को आमिनन, अमन वाला, वर्जुक और रिस्क दे, आहलहू, इसके रहने वालों को, मिनस समराती, फलों में से, मन आमना मिनहुम, जो कोई इनमें से ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या मेरे रब, यहाँ के रहने वालों को, मक्का के रहने वालों को, इस शहर के रहने वालों को अमन अता फरमा और इनको फलों में से रिज़्क़ अता फरमा। उन लोगों को जो इनमें से ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। आपने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन आमना बिल्लाही, मन आमना मिनहुम बिल्लाही, जो इनमें से अल्लाह पर ईमान लाए। अब पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं आपको लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा था, वकाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी औलाद के लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। मतलब ये कि जो लोग नाफरमान हैं उनको, उनके लिए मेरा ये वादा नहीं है। तो इमाम नहीं मैं उन्हें बना सकता। ऐसे लोगों को, ज़ाहिर है नाफरमानों को कौन इमामत का मनसब देता है। फिर अल्लाह ताला ने उनके जवाब में फरमाया काला, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन काफरा, और जो कोई कुफर करेगा, जो काफिर होगा, जो इनकार करेगा मेरा, फामत्तिऊहु, तो उसे भी मैं फ़ायदा दूंगा, कलीलन, थोड़ा सा। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात के जवाब में फरमाया कि मैं जो इनकार करेगा उसको भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा। सुम्मस्तर्रूहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा आग के अज़ाब की तरफ। मतलब ये कि दुनिया में जितना वक्त वो गुजारेंगे उन्हें हर तरह का रिज़्क़ वाफर दिया जाएगा, लेकिन ये है कि आखिरत में फिर वो आग के अज़ाब से नहीं बच सकेंगे। तो आप देख लें दुनिया में क्या हालात हैं। जितने लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको मालो दौलत अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो वो अल्लाह के महबूब और उसके प्यारे ही हैं। अल्लाह ताला आजमाइश के लिए देता भी है और लेता भी है। तो ये आजमाइश होती है। और अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा भी दिया कि जो नाफरमान हैं उनको मैं थोड़ा फ़ायदा दूंगा, यानी रहती दुनिया तक उनको रिज़्क़ से महरूम नहीं करूँगा। रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने सबका लिया है, जितनी भी मखलूक़ात है। जैसे एक माँ बाप की औलाद होती है, कोई नाफरमान होती है, कोई फरमाबरदार होती है, इसी तरह अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारी, तो कोई नाफरमान है, कोई फरमाबरदार है, लेकिन रिज़्क़ देने का वादा अल्लाह ने सबसे कर रखा है। वबीसल मसीर, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है जहाँ पे उन्हें फेंका जाएगा। जो नाफरमान है
وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کرے کہ سارے دنیا کے نافرمان یہ آیت پڑھ لیں اور یہ ان کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں، آمین۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اثر نو تعمیر کر رہے تھے، پہلی دفعہ نہیں بنا رہے تھے۔ پہلی دفعہ کعبہ کب بنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی، ظاہرہ بنیاد تھی تو اس کے اوپر اٹھا رہے تھے نا، ان کو بنیاد پہلے سے رکھی جا چکی تھی، اور وہ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی تھی خانہ کعبہ کی۔ پھر طوفان نوح آیا اور وہ سارا کچھ بہہ گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور پھر جنت سے ایک پتھر آیا جس پہ چڑھ کے وہ اس کو دیواریں بلند کر رہے تھے۔ تو جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت دعا کر رہے تھے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا، آیا ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے پہلی دعا تو یہ کی تھی خانہ کعبہ میں جب گئے ہیں کہ ان کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، دوسری دعا کی تھی کہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، اور تیسری دعا اب یہ کی کہ یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، جو یہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں نئے سرے سے، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، کیونکہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، تیری رضا کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے چوتھی دعا یہ کی، ربنا، آیا ہمارے رب، وجعلنا بنا دے ہمیں، ہم دونوں کو، مسلمین لک، تیرا فرما بردار، دو فرما بردار، مسلموں نے ایک فرما بردار، مسلمین دو فرما بردار، دو تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً مسلمتاً، ایک مسلمان امت پیدا فرما۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، مطیع، اطاعت کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینے والا، جیسے ایک غلام ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ آقا کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سر اٹھانے کی مجال نہیں ہوتی، ہاتھ باندھے، نظریں نیچی کیے۔ تو یہ پوزیشن ہماری بھی ہونی چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر تکبر تو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، بڑائی اسی کی ہے۔ تو انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو اللہ کا غلام ہے، اسے غلام بن کے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکے گا۔ پھر اترا کے چلنا کیسا؟ پھر گردن اکڑا کے چلنا کیسا؟ پھر دوسروں کے ساتھ تکبر، نخوت اور رعب سے بات کرنے کا کیا مطلب؟ یہ سب چیزیں انسان کے لیے نہیں ہیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ، اپنا غلام بنا کے بھیجا، اس کی تسبیح کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے، سجدے میں پڑے رہنے کے لیے۔ تو انسان سب بھولا بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کن خیالوں میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً مسلمتاً، فرما بردار امت، لکا تیرے لیے، وارنا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے طریقے۔ مناسک کا لفظ اصل میں حج کے طریقوں کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، ظاہر ہے وہ حج کے طریقے سیکھنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا،
کہ ہم حج کس طرح کریں یہاں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو رجوع فرما ہماری طرف، ہم پر، رجوع فرما ہم پر، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو یہ توب کا لفظ جو ہے وہ اسی سے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو یہ لفظ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر بندے کے لیے آتا ہے تو ساتھ الا لگتا ہے، جیسے الا علینا، الا اور نا، علینا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الا کا آتا ہے، اللہ کی طرف۔ تو اللہ رجوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ الا کا لفظ آئے گا بندے کی طرف، اور جب بندے کے لیے آئے کہ بندہ رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے الا آئے گا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً پلٹ کے آتا ہے بندے کی طرف، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحیم سے بھی رحیم ہے، وہ تو تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف، پھر وہ پلٹتا ہے اور بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع فرما، یعنی ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب یہ بڑی اہم دعا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کی تھی، اور دیکھیں اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ان کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی جو خانہ کعبہ میں، مکہ میں، سعودی عرب میں امن قائم ہوا، وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جہاں رزق دیا گیا ان کے رہنے والوں کو، آج کل کتنا وافر رزق ہے، وہاں پہ پھل بھی بہت سارے، وہاں ہر طرح کا پھل ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ ان کو فرما بردار بنایا، اور اتنا فرما بردار بنایا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹے سے کہا، چھوٹا سا بیٹا 11-12 سال کا، اس سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو فرمایا افعل ما تؤمرون، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اتنا فرما بردار بیٹا، آج کے دور میں سوچ سکتے ہیں اتنا فرما بردار بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی کہ ان کو فرما بردار بنایا اللہ کا، دونوں کو، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ پھر انہوں نے دعا کی، توبہ کی، تو پھر ان کی دعا تھی کہ ہم میں ربنا، ہے ہمارے رب، وابس بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور سکھائے انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ ہمارے طرف ایک رسول بھیج، ان میں سے، مطلب امت میں سے، مسلمانوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان پر، علیہم، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ کتنے کام انہوں نے مانگے کہ آخری نبی جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی نسل میں سے انہوں نے دعا کی آئیں، تو وہ کیا کیا کام کریں کہ کتاب پڑھ کے سنائیں، پھر کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، تزکیہ نفس کریں۔
بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، مطلب تو کارساز ہے، تو زبردست ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہماری یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اور دیکھیں کیسے منو ان یہ دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کے بعد 1400 سال تک دیکھیں بنی اسرائیل کی حکومت رہی، یہودیوں کی، پھر سیادت اور حکومت جو تھی وہ بنی اسماعیل میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے آخری نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 4 کام لگا دیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، آیات کی تلاوت کرتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کتاب سکھاتے تھے، وضاحت کر کے بتاتے تھے کتاب کی، قرآن کی، آیات کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو واضح کر کے لوگوں کو بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو واضح کر کے بتایا، کتاب کی تعلیم دی لوگوں کو، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، جیسے کہ وہ روزے کے بارے میں، سحری کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ تم کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، تو صبح جب تک وہ ان دونوں دھاگوں میں فرق نہیں پہچان لیتے تھے تب تک کھاتے پیتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری نظر آنے لگے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھاگے تم رکھ لو اپنے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفصیل سمجھائی صحابہ کرام کو، پھر ان سے ہم تک پہنچی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسرا حکم دیا والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کا لفظی مطلب ہوتا ہے دانائی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی۔ قرآن پاک وحی جلی ہے، جس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، تلاوت جس کی جاتی ہے، اور حدیث وحی خفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ تو وہی فرماتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے ان کی طرف۔ تو حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے۔ تو حکمت کیا ہوئی؟ حدیث۔ تو حدیث جتنی بھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بیان کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس کو جب لکھ دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے، آگے پہنچایا جاتا ہے، تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ، جو دعا انہوں نے کی چوتھی وہ بھی قبول ہوئی۔ یہ آیت اصل میں قرآن پاک میں 4 جگہ پہ آئی ہے، اب تو ان الفاظ میں آئی ہے، تھوڑے سے چینج الفاظ کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں 2 دفعہ آئی ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ لگایا کہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کو پاک کرنا برائیوں سے۔ صحابہ کرام کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، حضرت ابو بکر، ابو تراب، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر بن خطاب، عمر فاروق بن گئے جب تزکیہ ہو گیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی بن گئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بن گئے۔ تو یہ تبدیلیاں جو صحابہ کرام میں آئیں وہ تزکیہ تھا، ان کا تزکیہ نفس تھا۔ شرابیں چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور جتنی بھی برائیاں تھیں انہوں نے صحابہ کرام نے چھوڑیں، جو جلیل القدر صحابہ کرام بنے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک برائی مجھے بتائیں جو میں چھوڑ دوں تو میری ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, उसने वादा कर लिया। अब घर गया, जाके उस शराब को हाथ लगाने लगा तो उसे ख्याल आया कि कल जब मैं जाऊंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या झूठ बोलूँगा कि मैंने शराब नहीं पी। तो ना बोलने का तो वादा करके आया था, लिहाजा उसने छोड़ दी। फिर जो भी वो बुरा काम करने लगे तो ये सोच के छोड़ दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने वादा किया हुआ। और इस तरह आस्ता आस्ता करके उसकी सारी बुराइयां ख़त्म हो गई। ये था तज़किया नफ्स। तो तज़किया नफ्स करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफूस का तज़किया करने के लिए भेजे गए थे। तो ये चारों फ़राइज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिए और फिर दुनिया ने देखा और तारीख़ शाहिद है कि कैसे कैसे सहाबा कराम हमारे सामने आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। अच्छा, ये हमारी आज की आयत थी, 4 आयत सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 15 की 4 आयत 126 से लेके 129 तक आज हमने मुताला किया। इनको याद करें और इसमें से ख़ास तौर पे ये दुआ आपने याद करनी है, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और बाकी फिर आगे आएंगी दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं और वो भी हमें बार बार दोहरानी चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।